बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दो अहम तरीन डेवलपमेंट जिनके ऊपर आज मैं बात करूँगा। एक, सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस। साइफर केस की आज अडियाला जेल में दोबारा समाअत हुई है और स्पेशल जज जो हैं स्पेशल कोर्ट के अबू अल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने इसकी समाअत की है। और आज भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्योंकि ये जो कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसकी तशरीह, इसके हवाले से किस तरह प्रोसीडिंग करनी है, ये इतनी जल्दी इनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो इसकी अभी तक कोई तशरीह भी नहीं हुई और ये फर्स्ट टाइम बना है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का एक एक्ट बनाया गया है। तो इसके ऊपर अभी बहुत सी मतलब की चीज़ें जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत खुद भी क्लियर कर रही है। तो आज भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं कर पाए जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब। इसके अलावा मेन चीज़, आज चिलान की जो नकूल हैं वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के हवाले कर दी गई हैं, उनमें तकसीम कर दी गई हैं। और आज अदालत ने जैसे ही लगी तो प्रोसिक्यूटर्स वकला वहाँ पर इकट्ठे हुए, तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सेम वही पुराना पैटर्न, उस पुराने पैटर्न के तहत दोबारा लाया गया कि एक साइड पे पिंजरा नुमा कमरा बना हुआ था, जालीदार कमरा जिसमें जंगला सा लगा हुआ है, उसमें बिठा दिया गया और अदालत लग गई। ये है जी अदालत। यहाँ पे तो अदालत की तौकीर नहीं नजर आ रही कि अदालत इस तरह होती है, आपने अदालतें देखी हैं, यहाँ तो अदालत की तौकीर नहीं नजर आ रही। तो ये दोबारा वही सीन बनाया गया कि इमरान खान साहब को जंगले के पीछे, पिंजरे के पीछे खड़ा किया गया, बिठाया गया और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब थे। दोनों को अदालत की समाअत के दौरान जंगले के पीछे रखा गया, यानी कि पिंजरे के अंदर रखा गया। और इससे क्या साबित किया जा रहा है कि बहुत सिक्योरिटी रिस्क है जिसकी वजह से वो अदालत में इतना नहीं पेश हो सकते। हालांकि वो कैदी हैं और जिस जेल में है उसकी सिक्योरिटी बहुत टफ है, और जिस जगह पर समाअत हो रही है, जिस जगह पे अदालत लगाई गई है, उसकी तो उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी टफ है। तो फिर भी असल में मकसद ये नहीं है। असल में मकसद ये है कि इमरान खान साहब को असाबी तौर पे तोड़ना है, इमरान खान साहब को तज़लील करना है, जलील करना है। इमरान खान साहब को तोड़ना है कि आप को पता चले कि अब आप उस प्रोटोकॉल में नहीं है। आप भले ही साबिक़ा वज़ीर आज़म रहे हों, आप भले ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हों, लेकिन ये है आपकी औकात और ये है हमारे निज़ाम की औकात, हमारी औकात। जिस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं आपको, ये अपनी औकात दिखाने के लिए इमरान खान साहब के साथ इस तरह का हथकंडा किया जा रहा है और ये करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये मुकदमात बनाए गए, जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को नॉकआउट करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब को नॉकआउट करना कैसे, इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर ये चीजें सारी की जा रही हैं। और दूसरी जानब और भी बड़े मामलात हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। अच्छा, अब ये जो समाअत है ये मुलतवी कर दी गई है मंडे तक, यानी कि अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और फर्द जुर्म भी शायद अगले हफ्ते को ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आयद की जाएगी। अब दूसरी जानब आते हैं तो दूसरी जानब वही पुरानी शराब है, वही क्या कहते हैं नई बोतल है, वही पुरानी टोकरी है और नए गंदे अंडे इकट्ठे हो रहे हैं। और वही इशारा दिया जा रहा है जो 75 सालों में, पिछले 75 ईयर्स में दिया गया इशारा कि अब हमने इसको माइनस कर दिया और उसको प्लस कर दिया, अब आप यहाँ से उठें और वहां पर उस टोकरी में जाकर बैठ जाएं। पहले एक टोकरी बनाई जाती है, उसमें पहले अंडे तैयार किए जाते हैं और जब वो अंडे सारे तैयार हो जाते हैं तो जब उस टोकरी से आपका दिल भर जाता है
تو ان انڈوں کو بیچ میں سے نکال کے دوسری ٹوکری میں رکھا جاتا ہے، یعنی پھر ایک نئی ٹوکری بنائی جاتی ہے۔ اور اس بار تو 2 نئی ٹوکریاں بنائی گئی ہیں، ایک KPK میں اور ایک جنوبی پنجاب میں 2 نئی ٹوکریاں بنائی گئی ہیں، اور دونوں نئی ٹوکریوں میں اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگر KPK سے کوئی ہم انڈا اٹھاتے ہیں اور سائڈ پہ کرتے ہیں تو وہ ادھر بھی ایک ٹوکری نما چیز ہونی چاہیے، اور ایک جنوبی پنجاب میں۔ اب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد کس کی پریس کانفرنس ہے؟ اس کے بعد کس کا اگلا نمبر ہے؟ کیا شیخ رشید صاحب کو آگے نمبر میں رکھا گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا کوئی بیان آئے گا، شیخ رشید صاحب کی کوئی پریس کانفرنس آئے گی، شیخ رشید صاحب کا کوئی میڈیا پروگرام آئے گا؟ یا کیونکہ شیخ رشید صاحب ویسے تو عمران خان صاحب کی طرح ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کے یہ بیانات ہیں، آپ نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب PTI کے کیا کہتے ہیں کارکن نہیں ہیں، PTI کے رہنما نہیں ہیں، PTI کے ساتھ ان کا صرف کولیشن تھا، یعنی کہ وہ ان کی اپنی ایک عوامی پارٹی ہے اور وہ اس کے سربراہ ہیں، ایک ہی سیٹ کے سربراہ ہیں، تو وہ اسی عوامی پارٹی کے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور کر رہی ہیں۔ ہو سکتا کہ بیان کو ریکارڈ کروا بھی لیا گیا اور جو جلد ہی آنے والا ہے 2 یا 3 دنوں میں اس کی بھی آپ کو کوریج نظر آئے گی، لائیو کوریج ہو رہی ہوگی یا مطلب کہ دکھایا جا رہا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس ریکارڈ کروائی گئی؟ نہیں۔ پریس کانفرنس پروگرام کے طور پہ لائی گئی؟ نہیں۔ پریس کانفرنس فیبریکیٹ کی گئی؟ نہیں۔ پریس کانفرنس لائیو دکھائی گئی، پریس کانفرنس کو سامنے دیکھا گیا، اور تمام کی تمام جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، فرح حبیب صاحب کی، وہ آپ نے کل سنی۔ اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے انداز میں، جو اصل چیز ہے، مین جو بٹوین دی لائن میننگز ہیں ان کو بھی سامنے رکھوں گا۔ پریس کانفرنس کو ویسے تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو پیمرا نے 11 لوگوں کو مفرور اور اشتہاری اور روپوش جو لوگ تھے ان کو کیا کہتے ہیں کوریج دینے سے انکار کیا تھا، اور کوئی چینل کے اوپر ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ کوئی چینل ان کو کوریج نہ دے، کوئی چینل بھی ان کو، ان کے بیانات کو، ان کے سٹیٹس میں ان کو جتنی بھی ہیں ان کو کوریج نہ دے، ان کی کسی قسم کا پروگرام میں شمولیت کا نہ، جس میں فرح حبیب صاحب ہیں اور جس میں مراد صحیح صاحب ہیں اور کافی لوگ ہیں، 11 لوگ ہیں۔ تو یہ فرح حبیب صاحب کی کل جیسے پریس کانفرنس آتی ہے تو پورے کے پورے میڈیا کے اوپر دکھائی جاتی ہے لائیو، تمام چینلز کے اوپر لائیو دکھائی جاتی ہے۔ اچھا، پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے جی، اس میں وہی پرانا چورن بیچا گیا ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب نے جو کیا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ 9 مئی کو 5 سے 6 مہینے گزر گئے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک ایکسٹریمسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ تھا۔ انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے ذہن سازی کی، انہوں نے تمام کارکنان کو یہ حقیقت بیان کی کہ آپ نے اگر مجھے اریسٹ کیا جاتا ہے تو کہاں پر جانا ہے، اور عمران خان صاحب کو اریسٹ ہونے سے بھی ڈر لگ رہا تھا اور نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں، یہ والی گفتگو بھی انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے اپنا ویو کلیئر کیا کہ میں 5-6 مہینے سے کیوں خاموش تھا۔ کہتے ہیں کہ جی میں 6 مہینے سے یا 5 مہینے سے یہ چیز سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، what to do and what not to do، مطلب میں نے کیا کرنا ہے یہ سوچ رہا تھا۔ ایک شخص جو عوامی لیڈر ہے اس کو 5 مہینے لگ گئے صحیح اور غلط میں فرق تلاش کرتے ہوئے، آپ اندازہ لگائیں، اور 5 مہینے لگنے کے بعد اس کو صحیح اور غلط تب محسوس ہوتا ہے جب اس کو اغوا کیا جاتا ہے، جب اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی ڈنڈا دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ڈنڈا رکھا جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ غلط تھا، یہ ٹھیک ہے۔ پچھلے 5 مہینوں کی اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹس، ریکارڈنگز، تمام میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر فرح حبیب صاحب کے تمام بیانات اگر آپ دیکھیں تو وہ PTI کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں دوسری کوئی رائے بھی نہیں وہ بتاتے،
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو تھے ہی جیل میں, کسی قسم کا کیا کہتے ہیں جو ایکسٹریمزم ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی کوئی چال نہیں تھی, نہ کوئی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پارٹی میں کس لیے شامل ہوا تھا, میں پورے الزامات لگانے کے بعد میں پارٹی میں کس لیے شامل ہوا تھا کہ قائد اعظم کا ویژن تھا, ہمارا ویژن یہ تھا تبدیلی, ہمارا ویژن کیا کہتے ہیں کچھ اور تھا, اور اب ہمیں اداروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. فوج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کی بیسٹ فوج ہے, اور انڈیا جو ہے وہ منہ کھول کے بیٹھا ہے اگر فوج نہ ہو. تو اس طرح کے سارے انہوں نے ایک ماحول بنایا, بنانے کے بعد پریس کانفرنس کی گئی. کیونکہ اگر وہ پروگرام کرواتے جو کروا رہے تھے ان سے, تو پروگرام پہلے 2 فلاپ ہو چکے ہیں, ایک صداقت علی صاحب کا اور دوسرا کیا کہتے ہیں وہ جو ہیں عثمان ڈار صاحب, دونوں کا جو پروگرام ہے وہ فلاپ ہو چکے ہیں. اس کی ریزن تھی کہ بڑے میڈیا پہ سوال اٹھے, پھر وہ جو چینل سے انہوں نے بھی انکار کیا, چینلز نے بھی کیا کہتے ہیں کہا کہ جی نہیں ہم اب اس کے اوپر مطلب کہ اپنے چینلز کی ٹی آر پی یا اپنے چینل پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سیف جگہ تھی, یہ ایک سیف لائن تھی کہ پریس کانفرنس کروا دی جائے, اور وہ کروائی گئی ہے. اس میں مزید اگر میں آپ سے بات کروں تو 9 مئی کے واقعات کے بارے میں انہوں نے سارا کچا چٹھا کھولا اور کہا کہ جی میں تو اس میں ملوث نہیں تھا, میں تو اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, میڈیسن لے کے مجھے میری وائف نے بتایا کہ عمران خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں, اور پھر میں مطلب کہ باہر نکلا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملات بھی ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو کیا کہتے ہیں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں آج سے اپنی راہیں جدا کرتا ہوں اور استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بننے جا رہا ہوں, اور پراپرلی اس میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں. میں نے ISF بنائی, میں نے کیا کہتے ہیں کارکنان کو اکٹھا کیا, میں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اکٹھا کیا, میں نے اسٹوڈنٹ انصاف فیڈریشن جو ہے وہ تیار کی. اس کا میں ایک ینگ یوتھ کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا, اور میں نے اپنی محنت کے بل بوتے یہ وہ سب کچھ کیا. MNA بننے کے بعد میں نے 1 سال وزارت کیا کہتے ہیں انجوائے کی ہے, اور اس وزارت میں جب میں کابینہ کا حصہ تھا تو جو بھی فیصلے ہوتے تھے مجھے پتہ ہوتے تھے, لیکن جو کچھ چیزیں عمران خان صاحب نے ہمارے سے چھپائیں وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ گئی, اور توشہ خانہ سے انہوں نے گڑیاں لی اور خود کو کیا کہتے ہیں اتنا مورالٹی اپنی ہائی رکھنا چاہتے تھے, تو اس طرح کے کام نہ کرتے. یہ ساری انہوں نے گفتگو کی. اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے جو بھی ہے کہ آپ ایک تو طاقتور جتنے بھی ہیں ان کو یہ پیغام عوام کی طرف سے جا رہا ہے, دن بدن اس کا ریاکشن جا رہا ہے کہ آپ ایک پریس کانفرنس نہیں, آپ 2 نہیں, آپ 3 نہیں, آپ ایک میڈیا ٹاک نہیں, جتنی مرضی کروا لیں, عوام میں بالکل ٹکا فرق نہیں پڑا ہے. عوام ادھر کی ادھر ہی سٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو فرق حبیب صاحب نے اپنی پٹری چینج کی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کا اپنا ایک لائف ہے, ان کی اپنا ایک اوپینین ہے جو بھی ہے, لیکن 5 مہینے کے بعد ان کو آج پتہ چلا کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اس قسم کا لیڈر تھا کہ وہ جو اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا تھا اس کو 5 مہینے لگ گئے صرف یہ سوچنے میں کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. اس کے علاوہ اگر فرق حبیب صاحب کے حلقے کا جو فیصلہ آباد کا حلقہ ہے ان کا, اس میں چلے جائیں اور عوام سے اگر رائے لیں کہ جو فرق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے یہ کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کئی پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. عوام وہاں پر ہی کھڑے ہیں. عوام تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اب خود بھی آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت برا اقدام ہوا ہے اور میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ پریس کانفرنس کریں یا میڈیا ٹاک کریں یا کوئی سٹیٹمنٹ دیں, تو پھر بھی عمران خان صاحب کا ووٹ ہے, کیونکہ قوم جان چکی ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. دیکھیں اگر یہ چیزیں سچ ہوتی عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جیسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا
کسی کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہونی تھی، کسی کو روح پوش ہونے کی ضرورت نہیں ہونی تھی، کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. تمام کے تمام جتنے یہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اکٹھے ہوتے، بیٹھتے، پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ جی یہ ایکٹ غلط ہوا ہے. ایک سیاسی لیڈر ہے، اگر وہ قید ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، بہت سے پہلے لوگ بھی قید ہوئے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگے دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں گے اور ڈرائی کلین ہو جائیں گے اگر ہونے ہوئے. لیکن یہ جو ایکٹ ہوا ہے یہ غلط ہے، ہم سارے ریزائن کرتے ہیں، ہم سارے پارٹی چھوڑیں. یہ قوم کو بات سمجھ آنی تھی اس دن. اب تو قوم کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. اب قوم کہتی ہے کہ جس کو پکڑتے ہیں اس سے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی لائیو کوریج بھی ہوتی ہے، اس کا نام بھی ڈرائی کلین ہو جاتا ہے. اس کے اب یہ فرح حبیب صاحب 17 سے 18 مقدمات ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. آج کے بعد ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں رہا. اب یہ مقدمات کلیئر ہو جائیں گے. اب کیونکہ اچھی ٹوکری میں چلے گئے ہیں اور اس ٹوکری کے جو انڈے ہیں وہ سارے ڈرائی کلین ہو کے گئے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی ملے گا، ان کو سرکاری عزت بھی ملے گی، ان کو الیکشن میں بھی آگے لایا جائے گا. الیکشن ایک واحد جگہ ہے، ایک واحد ایکٹ ہے جس کے اوپر عوام نے اپنی اوپینین دینی ہوتی، رائے دینی ہوتی. وہ طاقتور اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ فرح حبیب صاحب کے سامنے کسی کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے کھڑا کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف وہاں سے ووٹ لے جائے گی. ایک چیز. دوسرا، فرح حبیب صاحب کی جتنی بھی سٹرگل ہے اور اس کو جو ووٹ ملا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ملا، جیسے راجہ ریاض صاحب کو ملا تھا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے، پھر وزارت انجوائے کی ہے، پھر اپنا عہدہ انجوائے کیا، اور اب جب ان کو لگا ہے کہ فصل کاٹی جا چکی ہے پی ٹی آئی کی اور جلا دی گئی ہے فصل، تو یہ فصلی بٹیرے اڑ کے دوسری فصل میں چلے گئے جو ابھی بوئی جا رہی ہے فصل. تو یہ وقت کا ایک چکر ویو ہے، کبھی وقت اچھا آ جاتا ہے، کبھی برا آ جاتا ہے. یہ تمام پارٹیز پہ آیا. کل اگر عمران خان صاحب یا کوئی اور آ کے سیم سچویشن پاکستان میں کسی اور پارٹی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. ہر ادارے کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر حکومت کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. لیٹس سی کہ اگلی پریس کانفرنس، اگلی میڈیا ٹاک کس کی ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں تک ان کا تسلسل رہتا ہے، کہاں تک عوام ان کو اپریشیٹ کرتی ہے اور کہاں تک عوام ان کو ریجیکٹ کرتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.